अस्सलाम वालेकुम। बुक्स ऑनलाइन में आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर की अली के 67वें हिस्से का आगाज़ करेंगे। इस वक्त हम इस किताब के जिस बाब को पढ़ रहे हैं उसका नाम है 6 लड़कियां। आइए शुरू करते हैं। शादी। दफतन धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी। कटरा रंगीन में सब लोग चौंके। इस चुबारे के जीने से जिसके नीचे अली खड़ा था एक बड़ा सा गेंद लुढ़कता हुआ गिरा और सड़क के दरमियान ढेर हो गया। फिर जो अली ने गौर से देखा तो गेंद गोया फट गया और उसमें से टांगे और बाजू निकलकर सड़क पर बिखर गए। ये देखकर कटरे में एक कहकहा बुलंद हुआ। हा हा हा। सभी लोग हंस रहे थे, कोई इमदाद के लिए आगे ना बढ़ा। अरे, एक बोला, भाई अब की बार तो बड़ा सब्र किया साईं ने, 10-12 दिन के बाद जोश आया है। बेचारा क्या करे, रहा भी नहीं जाता बिन देखे शादी को। मियाँ, इश्क है, मजाक नहीं है। हाँ भाई, इश्क में तो हड्डियां टूटती हैं, सो तुड़वा रहा है। और वो शादी इसे मालूम ही नहीं। कैसे हो मियाँ? इसके दरवाजे पर तो लखपतियों की लंबी कानें खड़ी रही हैं। क्या नाम है पापा? है भाई इस शादी ने, हर कोई मरता है इस पर। कटरे की रानी है रानी भाई, समझो कल ही नथ खुलवाई थी इसने और आज शादी। अली के जहन में किरण सी चमकी। शादी। इसने महसूस किया जैसे वो शादी को जानता हो। एक इतनी बड़ी नथ वाली मरियल सी मगर ऊंची लंबी जर्द रो लड़की इसके रूबरू आ खड़ी हुई और बोली। उसने 3 की गठरी उसकी तरफ धकेली। रेशमी मलबूसात के ऊपर एक यहां से वहां तक लंबी चोटी लटक रही थी। छोड़ भी शादी, तीम ने चिढ़कर कहा। साईं, अली ने साईं की तरफ देखते हुए ज़ेरे लब कहा। इसने महसूस किया कि वो खुद भी एक साईं हो। साईं अब बसद मुश्किल अपना आप समेट रहा था। इसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था मगर इसकी निगाहें शादी के चुबारे पर लगी हुई थीं। फिर वो घसीटता हुआ शादी के चुबारे के जीने की तरफ बढ़ा और जीने के साथ बाजार में तख्ते पर सर रखकर बैठ गया। दफतन अली को ख्याल आया, क्या शादी औरत नहीं, क्या वो महज ताइफा है कि इसे साईं की मोहब्बत पर तरस नहीं आता? क्या कटरे की वो तमाम हसीनो जमील पुतलियां सब तवाइफ हैं? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो औरतें हैं, इन सब में कहीं ना कहीं औरत छुपी बैठी है। वो लाखपति जिनकी मोटरें चुबारों तले खड़ी हैं, और वो तमाशबीन जो कटहरे में आते हैं वो तो ताइफा के पास आते हैं। घर की औरतें छोड़कर आते हैं, औरत से फरार होकर आते हैं। हो जब भी ताइफा औरत को छुपा लेती है और ताइफा का रूप धार लेती है, लेकिन अपनी तस्कीन तो इस छुपी हुई औरत में मुज़म्मर है। दफतन अली के दिल में एक शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि वो जाकर शादी से मिले और उससे पूछे कि तुम्हारी औरत कहाँ है और तुम्हें अपनी असलियत को त्यागने में कितनी तकलीफ होती है और तुम कितनी दुखी हो, और तुम्हारी जिंदगी इतना बड़ा अलमिया है तो फिर तुम ताइफा क्यों हो? और अगर उसने अली को साईं की तरह सीढ़ियों से लुढ़का दिया तो? अगर वो छुपी हुई औरत को बेदार करने में कामयाब ना हुआ तो? अली मुस्कुरा दिया। उसने अगर इसको चुंदा अहमियत न दी, जैसे ये अगर बाइदस कियास हो, जैसे ऐसा हो ही ना सकता हो। मैं क्या इसका आशिक हूं जो सीधे सीढ़ियों से मुझे लुढ़का देगी? लेकिन शायद इतने सारे लखपति तमाशबीनों के रूबरू वो ऐसा करने पर मजबूर हो। बेकार है, झुमघट में मुलाकात कैसी? वो चल पड़ा, लेकिन पुनवाड़ी की बात सुनकर फिर रुक गया। अरे कह जो दिया, आज शादी की तबीयत अच्छी नहीं, जभी तो देख लो दरवाजे पर कोई मोटर नहीं, वरना शादी का चुबारा हो और मोटरों से खाली हो। पनवाड़ी हंसने लगा और फिर अली की तरफ मुतवज्जे हो गया। बोला, ए बाबूजी, अगर जो किसी को मुखल्ला आए तो फिर 10 से क्या सलूक किया जाए? अली मुस्कुरा दिया, जैसे इसे समझा रहा हो कि भाई मेरे 2 रोज से शादी की तबीयत अच्छी नहीं, इसलिए 555 के सिगरेट के डब्बे आज नहीं बिकेंगे। ही वो हंसा। तबीयत खराब है? अली ने कहा। यही तो मैं कह रहा था बाबूजी।
اجی نہیں بابو جی، بڑی ضد والی ہے، طبیعت اچھی نہ ہو تو گاہک سے نہیں ملتی۔ یہ سن کر ایلی کو سوجھی۔ پھر وہ اس چوبارے کے سامنے کھڑا تھا جہاں پہلے تیم اور نیم رہتی تھیں اور اب خالی پڑا تھا۔ دیر تک وہ اسے غور سے دیکھتا رہا۔ پھر جو اس نے دیکھا تو اس کے سامنے ایک ہی چوبارہ تھا۔ سامنے الماس کھڑی ہنس رہی تھی۔ آ جاؤ، وہ بولی، تم تو میرے ہم نام ہو۔ الیاس اور الماس میں کیا فرق ہے؟ میں الماس ہوں، بائی نہیں۔ چند روز الماس بن کر جی لوں پھر تو۔ وہ آہ بھر کر بولی، بائی بن کر جانا ہی پڑے گا۔ کیوں بھائی؟ وہ آغا کے بھائی سے پوچھنے لگی۔ جانا ہی پڑے گا نا، میرے ایسے نصیب کہاں کہ ہمیشہ کے لیے الماس بن کر تیرے قدموں میں پڑی رہوں۔ دفتن الماس کا چہرہ بدل گیا اور ایک اتنی بڑی نتھ والی لڑکی اس کی جگہ آ کھڑی ہوئی۔ اس نے آہ بھری، شادی بن کر جینا میرے نصیب کہاں، تم دیکھتے کیا ہو؟ وہ بولی، شادی گھر پر ہی ہے، بائی کی طبیعت اچھی نہیں۔ پھر وہ شادی کے چوبارے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جیسے واقعی شادی نے اسے بلایا ہو۔ کمرے میں ایک موٹے سے میراثی کو دیکھ کر وہ گھبرا کر رک گیا۔ پیغامبر کون ہے؟ میراثی نے فرعون بن کر پوچھا۔ ایلی چپکے سے دبکا کھڑا رہا۔ پھر میراثی اٹھ کر زینے کی طرف آیا۔ کون ہے؟ وہ چلایا۔ میں ہوں۔ میں کون؟ ایلی خاموش رہا۔ میراثی نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ ایلی کا جی چاہا کہ دوڑ کر واپس زینے سے اتر جائے، لیکن اب واپسی کی بھی ہمت نہ تھی۔ مجھے، وہ بولا، مجھے شادی کو میں پیغام لایا ہوں۔ کون ہے؟ اندر سے بڑھیا کی آواز آئی۔ لڑکا کہتا ہے پیغام لایا ہوں۔ میراثی بولا، کس کی طرف سے ہے؟ بڑھیا بولی، اے آنے دو۔ ایک نوجوان لڑکی کی آواز آئی۔ میراثی چل پڑا۔ ایلی چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اس کا دل دھک 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 کر رہا تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میراثی رک گیا۔ شادی پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ آ جاؤ، وہ تھکی ہوئی آواز میں بولی۔ میراثی چلا گیا۔ ایلی بات کرنے کے لیے منہ سنوار رہا تھا کہ بڑھیا آ گئی۔ کہاں سے آئے ہو؟ وہ تحکمانہ انداز میں بولی۔ ریاست سے آیا ہوں، ایلی نے جواب دیا۔ ریاست سے؟ بڑھیا چلائی۔ ایلی نے سر ہلا دیا۔ کسی نے بھیجا ہے کیا؟ ہاں۔ کس نے؟ پیغام لایا ہوں۔ کس کا؟ بیٹھ کر ذرا دم تو لینے دو اسے، شادی نے کہا۔ تم جاؤ اماں۔ بڑھیا دو ایک ساتھ کے لیے کھڑی رہی، پھر میراثی کے بلانے پر چلی گئی۔ بیٹھ جا، شادی نے کہا۔ پائنتی کے قریب پڑے صوفے میں ایلی بیٹھ گیا۔ اس کے روبرو ایک مٹیار حسین عورت لیٹی ہوئی تھی۔ چہرے پر تھکاوٹ کے آثار، بال بکھرے ہوئے تھے، قمیض ڈھیلی تھی، آنکھیں خمار آلود تھیں۔ نہیں نہیں، یہ وہ شادی نہیں، ایلی نے سوچا۔ وہ نتھ والی شادی 4 سال میں وہ ایسی ہو جائے؟ نہیں نہیں، یہ کوئی اور شادی ہے۔ پیغام لائے ہو؟ شادی نے ایلی کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ نہیں، ایلی نے جواب دیا۔ نہیں؟ شادی چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اور تم تو کہتے تھے پیغام لایا ہوں۔ جھوٹ بول رہا تھا۔ ہائے، اس نے آنکھیں گھمائیں۔ سچ؟ ایلی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جھوٹ کیوں بولا؟ نہ بولتا تو مجھے آنے نہ دیتے۔ کیا آنا اتنا ہی ضروری تھا؟ اس سے بھی زیادہ۔ اوہ اچھا، وہ قریب تر ہو گئی۔ ایلی نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر باہر کی طرف اشارہ کیا۔ 2 بچے۔ شادی نے آنکھوں سے اس بات کا اظہار کیا۔ اس وقت بائی یوں مسکرا رہی تھی جیسے دونوں کٹھے مل کر شرارت سوچ رہے ہوں۔ 4 سال پہلے، ایلی نے کہا، تو مجھ سے ملی تھی۔ سچ؟ ہاں، اتنی بڑی نتھ تھی تیری ناک میں، دبلی پتلی تھی تو۔ اور ملی کیوں تھی؟ تو نے ایک ریشمی گٹھری مجھے دی تھی۔ گٹھری؟ ہاں، میں نے تو کبھی کپڑے نہیں بیچے، وہ ہنسی۔ گٹھری بزازی کی نہیں تھی، اس پر اتنی لمبی چوٹی تھی، اور تو نے وہ گٹھری میری طرف پھینکی تھی، اور تیرے ساتھ بہت سی لڑکیاں بھی تھیں۔ اس چوبارے کی نچلی منزل میں چاروں طرف دان تھے اور صحن کے درمیان میری سائیکل تھی۔ اے اللہ، وہ چونکی،
اچھا وہ تسلیم کے گھر، مجھے یاد آیا۔ تم وہی شادی ہو کیا؟ ہاں۔ جھوٹ۔ کیوں؟ نہیں۔ کہاں وہ زرد روز سی لڑکی اور کہاں تم؟ ایلی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہے مجھے؟ وہ نخرے سے بولی۔ پتہ نہیں، ایلی نے کہا، لیکن کٹہرے میں لوگ کہہ رہے تھے سارا شہر پاگل ہو رہا ہے تمہارے پیچھے۔ اس نے ہونٹ بٹوا بنائے۔ سب اپنے مطلب کے سیانے ہیں، کوئی بھی پاگل نہیں ہوتا۔ یہی دیکھنے تو میں آیا تھا۔ میں نے کہا میں بھی ایک نظر دیکھاؤں۔ تو پھر کیا دیکھا؟ ایلی نے اس بات میں اشارہ کیا۔ سب کچھ دیکھا۔ شادی نے جنون سے پوچھا، کیا؟ پاگل ہو جاتا ہے۔ کون؟ دیکھنے والا۔ وہ ہنسی۔ جھوٹ، کوئی نہیں ہوتا۔ جو بائی کے پاس آتے ہیں وہ نہیں آتے، جو شادی کے پاس آتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ تم ہو گئے ہو؟ وہ ہنسی۔ ہو گیا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا اور پھر اٹھ بیٹھا۔ بیٹھو، وہ بولی۔ ایلی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ زیادہ پاگل ہونے کا فائدہ؟ وہ ہنسی۔ تمہاری باتیں الٹی ہیں۔ الٹی نہیں، سچی ہیں۔ کیسے؟ تم سے کون سچی باتیں کرتا ہے یہاں؟ کوئی نہیں۔ یہ سچ ہے، وہ بولی۔ سبھی سچ تھیں۔ اے ہے، میں نے تمہاری تواضع نہیں کی۔ لو، وہ بولا، شادی سے ملا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا تواضع ہو سکتی ہے؟ وہ چل پڑا۔ اچھل کر شادی نے سلیپر پہن لی اور ساتھ چل پڑی۔ تیرا نام کیا ہے؟ ایلی۔ وہ ہنسی۔ کیا نام ہے؟ کوئی سمجھے تیلی ہو۔ ٹھیک سمجھے، وہ بولا۔ میں تیلی ہوں، تو عطر ہے۔ شادی نے گویا اس کی بات نہ سنی۔ پھر آؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ کون آنے دے گا؟ ریاست کے مہاراجہ کا پیغام لے آنا، وہ ہنسی۔ اچھا مہارانی، ایلی نے جھک کر سلام کیا۔ اب وہ نیچے کٹہرے میں اترا تو لوگ اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے اوپر دیکھا، جنگلے میں شادی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ دہلیز پر سائیں کے کھلے ہونٹوں سے لعاب ٹپک رہا تھا۔ مردانہ عزم۔ کٹرا رنگین میں سے گزرتے ہوئے ایلی غور سے ہر بائی کی طرف دیکھ رہا تھا جو چوبارے کی چھت کی سہ نشینوں اور جدید طرز کے مکانات کی بالکونیوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بنے سنورے خدوخال اور سنگار کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہر بائی میں اسے شادی دکھائی دے رہی تھی۔ دبکی ہوئی، چھپی ہوئی عورت، محروم، دکھی عورت۔ جس قدر بائی اپنی نمائش سے دبکی رہتی ہے، جس قدر بنی سنوری دکھائی دیتی ہے، اسی قدر پریشان حال ہوتی ہے۔ وہاں سے نکل کر دفتن اسے خیال آیا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ چونک پڑا، سوچنے لگا، وہ یہاں آیا ہی کیوں تھا؟ ویسے ہی سیر کے لیے؟ کیا شادی سے ملنے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو شادی کا علم بھی نہ تھا۔ پھر اسے کوئی جواب نہ سوچا۔ اس نے اپنا قدم آگے بڑھا دیا۔ ارے رے رے، ایک راہگیر اس کی طرف جھپٹا۔ اس نے ایلی کو بازوؤں میں تھام لیا۔ کیا بدرو میں گرو گے؟ اس وقت وہ بدرو کے عین کنارے پر کھڑا تھا۔ بدرو میں گرو گے، بدرو میں گرو گے، چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی۔ لت پت ہونے کا شوق ہے کیا تمہیں؟ کوئی ہنسا۔ بدروؤں میں گرو گے، کوئی چلائی۔ آ جاؤ، آ جاؤ، میں یہاں ہوں۔ آرام باغ کے ایک چوبارے سے ایک بد شکل کسی نے سر نکال کر اسے آواز دی۔ ہی ہی ہی۔ چیچک کے داغوں بھرا ہوا، ہوس سے پھولا ہوا چہرہ اس کے روبرو آ گیا۔ یہ کیا لت پت ہوگا؟ لت پت ہونا تو مردوں کا کام ہے۔ بند کمرے کی بات بھول گیا۔ ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آ گئی۔ آ جاؤ، آ جاؤ، اس کی بات نہ سنو، ایک نے کہا۔ چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ آرام باغ کے چوباروں میں بیٹھی ہر کوئی عورت اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ رک گیا اور مردانہ شان سے دانت بھینچ کر بولا، ہاں میں لت پت ہوں گا۔ کیوں؟ میری مرضی، مجھے کون روک سکتا ہے؟ اگر پاکیزگی کی طرف جانے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں تو میں کنویں میں کودوں گا، لت پت ہو جاؤں گا، لت پت ہوں گا، لت پت ہوں گا۔ وہ علانیہ کسبیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کہا بابو؟ ایک مزدور رک گیا۔ کیا ہوگے تم؟ میں؟ ایلی چونکا۔
کہہ جو رہے ہو کچھ؟ مزدور بولا۔ میں سمجھا شاید مجھ سے کہہ رہے تھے۔ تم سے نہیں کہہ رہا، ایلی نے جواب دیا، اور وہ دونوں کھڑے ہو کر سامنے کھڑکی میں کھڑی پٹھانی کی طرف دیکھنے لگے۔ دیکھ بابو، مزدور قریب تر ہو گیا، یہ جو پٹھانی ہے نا، یہ سامنے چبارے والی ہے تو پٹاخہ۔ 100 طریقے آتے ہیں کہ بس سمجھ لو آنکھیں روشن ہو جائیں، پر اسے بیماری ہے۔ بیماری؟ ایلی نے حیرت سے دہرایا۔ مزدور نے آنکھ ماری۔ وہی بیماری، وہ بولا، جو ہوا کرتی ہے۔ کچھ دیر تو ایلی گھور گھور کر اعلانیہ قصبیوں کو جانچتا رہا، پھر دفعتاً اسے شرم محسوس ہونے لگی۔ قصبیوں کی باتیں بھدی اور ننگی تھیں، اور وہ محسوس کر رہا تھا جیسے چونکیوں پر خالی جسموں کے ڈھیر لگے تھے، پلپلاتے جسم، جونکیں، بڑی بری جونکیں۔ اس کا وہ مردانہ عزم ختم ہو گیا، نگاہیں جھک گئیں، دل دھک دھک کرنے لگا۔ پھر جو اس نے دیکھا تو وہ آرام باغ سے دور نکل آیا تھا۔ پھر دفعتاً ایک عظیم شور سنائی دیا۔ دور دور پیچھے، بہت پیچھے وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ دیکھا نا، بھاگ گیا۔ ہاتھ پلے کچھ ہوتا تو۔ یہ مرد کا کام ہے، بند کمرے ہی میں جائے گا۔ گھبرا کر ایلی پل پر بیٹھ گیا۔ لوگ آ جا رہے تھے، ہر کوئی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں کیسی مسکراہٹ، کوئی بات نہیں، کیسی ہنسی، جارا کہتی ہوئی نگاہیں۔ اس نے محسوس کیا جیسے آرام باغ والیوں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہو، سب کچھ۔ مظلوم حبشی۔ کئی ایک بار وہ آرام باغ میں ادھر سے ادھر تک اور ادھر سے ادھر تک آیا گیا۔ کئی مرتبہ اس نے شدید کوشش کی کہ کسی چوبارے کے زینے پر چڑھ جائے، لیکن عین قریب پہنچ کر نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ محسوس کرتا جیسے سبھی اس کی طرف دیکھ رہے ہوں، دکاندار، راہگیر، تماش بین اور قصبیاں۔ یہ محسوس کر کے وہ گھبرا جاتا اور آگے چلنا شروع کر دیتا۔ اس نے کئی ایک مرتبہ ان میں سے ایک کا چناؤ کیا، کئی مرتبہ۔ اچھا، یہ ٹھیک ہے، یہ والی، واپسی پر آؤں گا تو سیدھا اوپر چڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب وہ واپس آتا تو وقت پر زینہ پہچان نہ پاتا اور پھر آگے نکل جاتا، اور پھر جب وہ آگے نکل جاتا تو اسے خیال آتا، نہیں، یہ تو اچھی نہیں، اس کی تو نظریں ہی بے باک ہیں، ننگی نگاہیں، دیکھو تو کیسے چھاتیاں ہلا کر آگے کو بڑھاتی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ ایلی تھک کر چور ہو گیا، لیکن ابھی تک وہ آرام باغ میں گھوم رہا تھا۔ دکانیں بند ہو چکی تھیں، پنواڑیوں کے گرد ہجوم اکٹھا ہو رہا تھا، لوگ اوپر دیکھ رہے تھے، اشارے کر رہے تھے اور اپنے دام چکا رہے تھے۔ قصبیاں مسکرا رہی تھیں، بآواز بلند گالیاں دے رہی تھیں، ننگے ننگے اشارات کر رہی تھیں۔ ایلی کے دل میں نفرت کا ایک طوفان پیدا ہو چکا تھا۔ 11:30 بج چکے تھے، کسی چوبارے پر چڑھنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، کیونکہ پنواڑی کی دکان پر کھڑے تماش بینوں سے آنکھ بچا کر اوپر چڑھنا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ سب ایک دوسرے پر آوازیں کس رہے تھے، پھپتیاں کس رہے تھے۔ اس کے باوجود ایلی وہیں ایک طرح کونے میں کھڑا تھا۔ وہ اس گھات میں تھا کہ کب کوئی دروازہ دکھائی دے جو لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو، اوٹ میں ہو، اور وہ آنکھیں بند کر کے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر سیڑھیاں چڑھ جائے۔ اس کا عزم اور بھی مضبوط ہوا جا رہا تھا۔ اس کے عزم کی وجہ حصول لذت نہ تھی، وہ خواہش کی شدت سے بے قرار نہ تھا، بلکہ ان حالات میں لذت اور عیش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس وقت ایلی خوف اور نفرت کے ملے جلے جذبات کے جنگل میں بری طرح پھنسا تھا۔ ان قصبیوں کی طرف دیکھ دیکھ کر اس نے نفرت سے کئی بار جھرجری لی تھی، اور اب وہ نفرت اس قدر شدید ہو چکی تھی کہ اسے کوڑے مار رہی تھی، اور وہ مظلوم حبشی کی طرح کوڑے کھا کھا کر وہ خود کو مشتعل کیے جا رہا تھا۔ وہ قصبیاں در حقیقت اس وقت ایلی کی نگاہ میں وہ رنڈیاں نہ تھیں، بلکہ اس ہائی کورٹ کی جج تھیں جہاں وہ آخری اپیل پیش کرنے جا رہا تھا۔ مجھ میں لت پت ہونے کی ہمت ہے۔ اس وقت وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے میں نے دارو پی رکھی ہو۔ اس کا سر گھوم رہا تھا، اس کی نگاہوں میں ستارے ٹکرا رہے تھے، غلیظ جسموں سے گندگی کی بوچھاڑیں اڑ رہی تھیں، کٹے ہوئے سر ڈھیر ہوئے جا رہے تھے، خون بہتا ہوا خون، بازو اٹھے ہوئے تھے، ہاتھ ٹٹول رہے تھے، ہتھیلیوں کی سونڈیں اس کی طرف بڑھ رہی تھیں تاکہ اسے گرفت میں لے لے۔
پھر دفتن ایک چیخ سی سنائی دی، کسی کٹے ہوئے دھڑ کی چیخ۔ تمام فضا سرخ ہو گئی۔ وہ کونے سے یوں باہر نکل آیا جیسے اسے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، جیسے کسی کے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ زینہ چڑھتے ہوئے اس نے نیچے شور و غل کی آواز سنی، وہ رک گیا اور اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور نعرہ لگایا، لت پت زندہ باد۔ ایلی کی نگاہ اوپر کی طرف اٹھی اور دروازے پر بھدا بدنما چہرہ اس کی طرف گھور رہا تھا۔ چاروں طرف سے چیچک کے داغوں کی بوچھاڑ پڑ رہی تھی۔ پھر وہ بھدا بدنما چہرہ پھیلنے لگا، گویا چیچک کے داغوں کا بھرا تھال کسی نے انڈیل دیا ہو۔ پسینے اور گوشت کی مکروہ بو، سر کٹ کر نہ جانے کہاں گر گیا، لاش، ٹھنڈے گوشت کی عظیم بدنما لاش۔ مظلوم حبشی نے کوڑوں کی ایک بوچھاڑ محسوس کی، بو کا ایک ریلا آیا۔ جوش اور غصے میں اس نے آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دی۔ تعفن کی وجہ سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا، چھینٹے اڑ رہے تھے اور پھر ایک ہوائی، اور پھر وہ ننگے فقیر کی طرح کیچڑ میں لت پت تھا۔ شرم سے اس کی گردن لٹک گئی تھی اور اس کو اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ گوشت کا بدنما سمندر لپٹ رہا تھا، ایک کریہ منظر چہرہ ابھر رہا تھا، بدنما دانت، رینگتی ہوئی ہوس بھری آنکھیں۔ پھر کوئی اسے تسلی دے رہا تھا، اپنا گھر ہو، اپنی عورت ہو، اپنی بوتل ہو، اپنا گلاس ہو، یہ دم بھرنے والی چیز ہے، غٹاغٹ کی نہیں۔ یہ محبت کا کھیل ہے، سودے کا نہیں، محبت کا۔ پہلے پہل ایسا ہی ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پہلے پہل لاٹھی مارنے کا شوق ہوتا ہے، لاٹھی تو ٹیک ٹیک کر دھری جاتی ہے۔ ایلی کو اپنے آپ سے بو آ رہی تھی، اس کمرے سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ سر اٹھا کر دیکھتا کہ کون اسے تسلیاں دے رہا ہے۔ اس کی باتیں سننے کی اس کو کوئی ہوس نہ تھی، چسکیاں بھرنا، ٹیک ٹیک کر چلنا، یہ سب اس کے لیے بے معنی تھا۔ ایلی یوں محسوس کر رہا تھا جیسے گندم کا دانہ کھانے کے بعد وہ ننگا ہو۔ احساس گناہ اور احساس پستی چاروں طرف سے یورش کر رہے تھے۔ اپنی بوتل، اپنا جام۔ پھر وہ اسٹیشن کی طرف بھاگ رہا تھا، 1:30 بج جانے والی گاڑی کو پکڑنے کے لیے بےتاب تھا۔ گاڑی میں لاشیں پڑی تھیں، ان کے اوپر چادریں پڑی تھیں، مگر نیچے وہ سب ننگی تھیں۔ کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھال جن میں سے چیچک کے داغ نکل کر چاروں طرف ڈھیر ہونے کے لیے بےتاب تھے۔ وہ لیٹ گیا، یوں لیٹ گیا جیسے خود ایک لاش ہو، کٹے ہوئے سر کی لاش اور بدبو سے بھری گلی سڑی لاش۔ جب وہ محلے میں پہنچا تو 3 بچے تھے۔ فرد کی ڈیوڑی بند تھی، وہ وہاں بیٹھ گیا، تھک کر بیٹھ گیا۔ شاید شہزاد کا دروازہ کھلا ہو، اسے 2-1 مرتبہ خیال آیا، لیکن وہ شہزاد کی طرف جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس سے بو آ رہی ہے اور وہ اب اس قابل نہیں کہ شہزاد کی طرف جائے۔ اکراہتے ہوئے مظلوم حبشی کا قصر شاہی میں ملکہ کے روبرو جانے سے کیا مطلب؟ دیر تک وہ وہاں بیٹھا رہا، پھر اس نے سوچا، دیکھوں تو صحیح، چاہے اندر نہ جاؤں پر دیکھوں تو صحیح۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ شہزاد کا دروازہ بند تھا، اس نے آہستہ سے اسے آزمایا، شاید کھل جائے۔ کون ہے؟ اندر سے رابعہ کی آواز آئی۔ وہ خاموش رہا۔ کون؟ رابعہ پھر چلائی، میں ہوں ایلی۔ تو ہے ایلی؟ وہ بولی، ٹھہر ذرا۔ دروازہ کھل گیا، وہ چپکے سے اوپر چڑھ گیا۔ چبارے کے سامنے صحن میں صرف 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، ایک پر بچیاں پڑی تھیں، دوسری پر شہزاد تھی۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ ایلی نے چاروں طرف دیکھا لیکن بیگم کی چارپائی کہیں دکھائی نہ دی۔ پھر وہ چبارے کے اندر گیا، دوسرے چبارے میں، اور بالآخر چھت پر چڑھ گیا، لیکن بیگم کا کہیں نشان نہ تھا۔ واپس آ کر وہ شہزاد کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ یوں پڑی تھی جیسے جھوٹ موٹ آنکھیں موند رکھی ہوں اور ویسے جاگتی ہو۔ اس کی پیشانی کا تل چمک رہا تھا، بازو چھاتی پر رکھے ہوئے تھے اور قمیض کے بٹن کھلے تھے۔ کتنا روشن جسم تھا، جیسے پھولوں سے بنا ہو۔ عجیب سی باس آ رہی تھی۔ یہ تو محبت کا کھیل ہے، کوئی آہستہ سے بولی۔ اپنی بوتل ہو، اپنا گلاس ہو۔ شہزاد کا جسم یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے بوتل ہو۔ جام بھرنے کے لیے بوتل الٹی ہوئی تھی۔ کٹ کٹ نہیں، کسی نے اس کے کان میں کہا، یہ تو چسکیاں لینے کی چیز ہے۔ شہزاد نے کروٹ لی
اور ہاتھ سینے سے اٹھائے۔ ایلی کی نگاہ کھلے بٹنوں پر پڑی۔ حیرت اور خوشی سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایلی بھول گیا کہ اس سے تعفن بھری بو آتی تھی۔ وہ بھول گیا کہ اس کے جسم سے چیچک کے داغ ابھی تک چمٹے ہوئے تھے۔ وہ قریب تر ہو کر بیٹھ گیا۔ کسی نے اس کے کان میں کہا، لاٹھی تو ٹیک ٹیک کر رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ ایلی نے آنکھیں بند کر لی اور ٹیک ٹیک کر لاٹھی رکھنے لگا، قریب اور قریب اور قریب۔ خوشبو کا ایک ریلا آیا، نرم نرم لمس، ایک جھرجھری۔ بازو اٹھے اور اس کے گرد حمائل ہو گئے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔